बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज्जाल की हकीकत और माहियत क्या है, यह इस वक्त कहाँ है और इसका ज़हूर कब होगा। नाज़रीन, जैसा कि हम अपनी पहली किस्त में इसके बारे में बता चुके हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, कि दज्जाल के बारे में मुख्तलिफ़ पहलुओं पर मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। हाफ़िज़ इब्न हिजर रहमुल्लाह इस असर के बारे में फरमाते हैं, और ये मुमकिन नहीं अगर इब्न सयाद को दज्जाल माना जाए तो शायद बावजूद इसके कि ये तमाम रिवायत और आइमा से कहा है, लेकिन उन्होंने ये रिवायत अहले किताब से अख्ज़ की है। गौर तलब बात यह है कि इब्लीस के बारे में भी एक हदीस में आता है कि वह समुंदर पर अपना तख्त लगाता है और फिर अपनी मजलिस लगाकर छोटे शयातीन और अपने कारकुनान से दिन भर की रिपोर्ट तलब करता है। इसी तरह सही मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम रहमल्ला ने अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हा बिन उमर बिन अलास से रिवायत बयान की है कि समंदर में ऐसे शयातीन बंधे हुए हैं जिन्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बांधा था, और वह अनकरीब रिहा होकर लोगों पर कुरान पढ़ेंगे। ये तमाम रिवायात और नज़रिए इस नज़रिए को मजबूत करते हैं कि दज्जाल और इब्लीस के दरमियान कोई गहरा राब्ता ज़रूर है, और यह नज़रिया कदीम ज़माने से लोगों में पाया जाता है कि दज्जाल का ताल्लुक़ जिन्नात के साथ निहायत गहरा और मजबूत है। दज्जाल और इब्लीस की बहुत सी हरकत और सकनात एक जैसी। अगर दज्जाल को इब्लीस समझ लिया जाए या इब्लीस के साथ इसका ताल्लुक़ तस्लीम कर लिया जाए तो उसका एक ही हल निकल आता है कि दुनिया के तमाम फितने इब्लीस की वजह से हैं, और इस पर सब का इत्फाक है। इसी तरह एक हदीस में आता है कि तमाम नबियों ने दज्जाल से अपनी उम्मतों को डराया है। यहाँ ये बात भी ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि दज्जाल की पैदाइश के हवाले से अहले इल्म में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, और ये इख्तलाफ तो माकूल भी है, क्योंकि जब दज्जाल की अपनी माहियत ही मुख्तलिफ है तो उसकी असल पर भी इख्तलाफ लाजमी होगा। लिहाजा जिनके नज़दीक दज्जाल इब्न सयाद है तो इब्न सयाद के तो वालिदैन का जिक्र मिलता है, लेकिन जिनके नज़दीक दज्जाल अल जसासा या इब्लीस है तो उनके नज़दीक दज्जाल की पैदाइश का मामला भी मुबहम है। लिहाजा जिनके नज़दीक दज्जाल इब्न सयाद है तो उनकी तरफ से दज्जाल को इब्लीस मानने में यह इश्काल रुकावट बन सकता है, क्योंकि इब्लीस तो ख़ुद अबुल जिन है, नीज़ वो मदीना मुनव्वरा में दाखिल नहीं हो सकेगा, और दज्जाल को सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे, हालांकि इब्लीस को तो अल्लाह ताला ने मोहलत दे रखी है। दज्जाल के वालिदैन का जिक्र बाज़ रिवायत में आया है कि दज्जाल के वालिदैन के यहाँ 30 साल तक औलाद नहीं होगी और फिर जाके विलादत होगी और वो बच्चा दज्जाल होगा, लेकिन इस तरह की तमाम रिवायतें सनद की कमज़ोरी की वजह से पाया सबूत को नहीं पहुँचती। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दज्जाल को कत्ल करने की बात को शेखुस सालिहीन अल अस्मीन ने दज्जाल के इंसान होने की दलील बनाया है कि इसे आम इंसानों की तरह ही कत्ल किया जाएगा, लेकिन दज्जाल के बारे में हदीस में यह मौजूद है कि दज्जाल सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही घुलना शुरू हो जाएगा। चनाचे हदीस में आता है, जब नमाज के लिए तकबीर इकामत कही जा चुकी होगी तो ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम नाज़िल हो जाएंगे, और अल्लाह का दुश्मन उन्हें देखते इस तरह घुलने लगेगा जिस तरह नमक पानी में घुलता है। अगर वो इसे इसके हाल पर छोड़ दें तो आप ही घुलकर हलाक हो जाएगा, मगर इसे अल्लाह उनके हाथों कत्ल कराएगा और वो अपने नेज़े में इस दज्जाल का खून मुसलमानों को दिखाएंगे। इस हदीस में जिक्र है कि अगर दज्जाल को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो घुल घुल कर ही मर जाएगा, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसको अपने हाथों से कत्ल करेंगे, और घुल घुल कर मरना इंसानों की सिफ्त नहीं। लिहाजा शेख इब्न अस्मीन का इस्तदलाल महल नज़र है। अल्लामा तैयबी फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो खुद ही पिघल कर मर जाएगा, इसमें एक राज है, और वो ये है कि इसे खुद ब खुद मरते छोड़ देना तो अल्लाह ताला का फ़ेल हुआ, और बंदे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इसमें कोई किरदार नहीं रहा। लिहाजा अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत अमली से असबाब की अहमियत को ज़ाहिर करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों इसको कत्ल करवाएगा। इस तरह सही मुस्लिम की एक हदीस में आता है कि एक मरतबा इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हा की किसी बात पर इब्न सयाद गुस्से में आकर गली के बराबर फूल कर बड़ा हो गया, जिससे ख़ुद इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हा भी घबरा गए थे और इसे दज्जाल तस्वर करने लगे थे, और ज़ाहिर है ये बात किसी इंसान के बस की बात नहीं। इन सब बातों का जवाब यह है कि बहुत मुमकिन है दज्जाल की बकिया ज़िंदगी तो आम इंसानों की तरह हो, यानी इंसानी अवारज़ और लवाजमात से उसको गुजरना पड़े, जैसे पैदा होना और मर जाना वगैरह, लेकिन ज़हूर के वक़्त इब्लीस का हलूल इसमें होगा और उसके मरते वक़्त इब्लीस इसके जिस्म से खारिज हो जाएगा, क्योंकि अगर दज्जाल और इब्लीस को एक मान लिया जाए तो बहुत से इश्कालात और तज़ादात जन्म लेंगे जिनका हल बरहल मुमकिन नहीं होगा। इस बात की एक दलील ये भी है कि इब्न सयाद इस ख्वाहिश का इजहार कर चुका था कि अगर मुझे दज्जाल बनाया जाए तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। चनाचे सही मुस्लिम की एक रिवायत में आता है, अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि इब्न सयाद ने मुझसे ऐसी बात कही जिससे मुझे शर्म आई। कहने लगा, लोगों को तो मैंने माजूर जाना और तुम्हें मेरे बारे में असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हो गया है? क्या अल्लाह के नबी ने यह नहीं फरमाया कि दज्जाल यहूदी होगा, हालांकि मैं इस्लाम ला चुका हूँ? और कहने लगा,
اس کی اولاد نہ ہوگی، حالانکہ میری تو اولاد بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس پر مکہ کو حرام کر دیا ہے، میں حج کر چکا ہوں۔ اور وہ مسلسل ایسی باتیں کرتا رہا، قریب تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ جاتا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہے، اور میں اس کے باپ اور ماں کو بھی جانتا ہوں۔ اور اس سے کہا گیا کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ تو ہی وہ آدمی ہو؟ اس نے کہا اگر یہ بات مجھ پر پیش کی گئی تو میں اسے ناپسند نہیں کروں گا۔ اس سے یہ اشکال بھی حل ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، اور اسی خواب میں آپ نے دجال کو ایک شخص ابن قطن کی طرح شکل و صورت میں کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ حالانکہ یہ معروف ہے اور تواتر سے احادیث میں ثابت ہے کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اگر اس نظریے کو مان لیا جائے کہ ابن سیاد ہی دراصل دجال ہے، اور جیسا کہ اس نے کہا کہ وہ دجال بننا پسند کرے گا، نیز اسے سب معلوم ہے کہ دجال اس وقت کہاں ہے، اور ابن سیاد مکہ مدینہ میں بھی گھومتا پھرتا رہا ہے۔ البتہ جب اس کے خروج کا وقت آئے گا تو ابلیس اس کے جسم میں حلول کر جائے گا اور وہ انتہائی طاقتور ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ دجال کا داخلہ حرمین میں اس وقت ممنوع ہوگا جب وہ بطور مسیح دجال ظاہر ہوگا۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ پر دجال کا رعب بھی نہیں پڑے گا۔ اس دور میں مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بعید نہیں کہ ابن سیاد کچھ وقت جزیرے پر ہوتا اور کچھ وقت صحابہ کے درمیان، یہاں تک کہ صحابہ نے اس کو کھو دیا یوم ہرا کے دن۔ یاد رہے کہ اس کے بارے میں بھی 2 قول پائے جاتے ہیں کہ ابن سیاد گم ہو گیا تھا یا اس کی وفات ہو گئی تھی۔ بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ دجال دراصل ابلیس ہے جو قرب قیامت دجال کی صورت میں ظاہر ہوگا، لیکن یہ موقف شاذ اور کمزور ہے کیونکہ اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ دجال کے مرنے کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہے اور ابلیس کو تا روز قیامت زندگی دی گئی ہے۔ اس طرح دجال کے ہونے کا ذکر ہے لیکن ابلیس کے بارے میں ایسی کوئی تصریح نہیں کی گئی۔ دوسرا نظریہ ابن سیاد کے ابلیس و دجال ہونے کا ہے، لیکن ابن سیاد تو انسان ہے، اس لیے بعض اہل علم نے یہ نظریہ اختیار کیا ہے ابن سیاد کے جسم میں ابلیس حلول کر جائے گا اور اس کی وفات کے وقت وہ نکل جائے گا، لیکن محققین نے اس نظریے پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ بعض نے دجال کو ان دونوں سے الگ کوئی شخصیت قرار دیا ہے جس کو صاحب الجساسہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یعنی وہ غار والی شخصیت جس کی ملاقات سیدنا تمیم داری سے ہوئی تھی۔ احادیث میں 2 طرح کے دجالوں کا ذکر پایا جاتا ہے، ایک تو وہ دجال جو دجال اکبر کے نام سے موسوم ہے جسے عوام الناس کانا دجال بھی کہتے ہیں، اور دجالوں کی ایک قسم وہ ہے جنہیں دجال اصغر یا دجال من الدجالہ کہا جاتا ہے، اور احادیث میں ان لوگوں کو دجال کہا گیا جو نبوت کا دعویٰ کرے۔ یاد رہے کہ دجال اکبر بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، لیکن وہ اس سے بھی آگے بڑھ کر خدا ہونے کا بھی دعویٰ کرے گا، یعنی رب ہونے کا۔ ہم یہاں دجال اکبر کی ماہیت پر مختلف علماء کرام کی آراء کو پیش کریں گے کہ آیا دجال اکبر جن ہوگا یا انسان، یا پھر ان دونوں کا مرکب، یا پھر ابلیس ہی دجال ہے، یا خروج کے وقت ابلیس دجال کے اندر داخل ہوگا۔ پہلا قول بعض اہل علم کا یہ ہے کہ دجال شیطان ہے۔ اس قول کے قائلین میں سے مشہور محدث المعروف ذہبی الاثر امام عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی رحمہ اللہ ہیں، وہ فرماتے ہیں جساسہ تو شیطان ہے، اور رہی بات دجال کی تو اس کے بارے میں بعض اہل علم نے کہا کہ وہ شیطان ہے، اور اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمیم داری اور ان کے ساتھیوں کے لیے پردہ کھول دیا تھا اور انہوں نے دجال اور جساسہ کو دیکھا اور ان سے بات کی، پھر وہ دونوں اپنی اصلی حالت یعنی شیطان ہونے کی طرف لوٹ گئے پردے سے، اور اگرچہ دجال انسان ہے لیکن وہ شیطان ہی ہوگا جو دجال کی صورت اختیار کر لے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس رات دیکھا کہ 100 سال بعد اس زمین پر کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ اسی طرح علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے بھی اعلال سنن میں اسی رائے سے اتفاق کیا ہے، بلکہ یہی موقف کئی ایک تابعین سے بھی منقول ہے، جیسا کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے التذکرات بحوال الموت والامور الاخرہ میں سیف بن عمر سے اس کی کتاب کے حوالے سے ابن سیاد کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جب مسلمانوں نے بعض علاقہ جات جو موجودہ ایران میں شامل ہیں اس کو فتح کرنے کے لیے ایک قلعہ کا محاصرہ کیا تو چند راہب اور پادری حضرات نے آ کر ان کو مخاطب کیا اور کہا کہ ہم نے اپنے علماء اور پچھلے لوگوں سے سنا ہے کہ یہ قلعہ صرف دجال ہی فتح کر سکتا ہے یا ایسی قوم جن کے درمیان دجال ہو، اس لیے اگر تم میں دجال ہے تو تم اسے عنقریب فتح کر لو گے، اگر دجال نہیں ہے تو اس کا اثار کر کے اپنے آپ کو تھکاؤ نہیں۔ چنانچہ اس لشکر میں ابن سیاد بھی موجود تھا، وہ غصے سے قلعے کے دروازے کے پاس آیا اور اسے اپنے پیر سے کھٹکھٹایا اور کہا بیڑیاں کٹ گئی، تالے ٹوٹ گئے، دروازے کھل گئے اور مسلمان داخل ہو گئے۔ یہ تاریخ تبری میں بھی موجود ہے۔
اور اس کی ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے 1 ماہ پہلے فرماتے ہوئے سنا، تم مجھ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہو تو اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ 100 سال نہیں گزرے گا کہ آج کے زندوں میں سے کوئی زندہ جان باقی نہ رہوگی، کیونکہ اس حدیث میں ہر ایک نفس کے 100 سال کے اندر مر جانے کا ذکر ہے۔ اور دجال کے حوالے سے صحیح مسلم میں تمیم داری رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث کے مطابق دجال کو ایک غار میں قید کیا گیا ہے اور وہ ایک مقررہ وقت پر نکلے گا، لہٰذا اگر دجال انسان ہے تو اس کو مر جانا چاہیے۔ البتہ ابلیس کو قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دی گئی ہے، لیکن بعض علماء نے اس استدلال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس حدیث میں وہ دجال والی حدیث اس سے مستثنیٰ ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جساسہ والی حدیث پر بعض علماء نے سند اور متن کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا ہے، جن میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحم اللہ جیسے علماء بھی شامل ہیں، اور ان کی دلیل بھی یہی ہے کہ 100 سال بعد ہر نفس وفات پا جائے گا تو دجال کیسے کسی غار میں زندہ رہ سکتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین نے ماضی قریب کے مشہور عالم دین شیخ رشید رضا صاحب تفسیر المنار کا حوالہ بھی دیا ہے کہ انہوں نے بھی اس حدیث کے متن پر اعتراض کیا ہے۔ اس طرح دکتور حاتم المطیری نے بھی اس کی سند اور متن پر تفصیلی نقد کیا ہے۔ بعض اہل علم کی جانب سے حدیث کی 100 سال تک کسی نفس کے ساتھ زندہ نہ رہنے والی حدیث کے ساتھ یہ توجیہ بھی پیش کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری رضی اللہ عنہ جو کہ اس واقعہ کے وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کی حرف بحرف تصدیق یا موافقت نہیں کی تھی، بلکہ آپ نے فرمایا تھا تمیم داری نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو اس بات کے مواقف ہے جو میں تمہیں دجال کے حوالے سے بتایا کرتا تھا۔ یہ تمام باتیں اس چیز پر دال ہے کہ یہ روایت محدثین کے ہاں مقبول و متدل رہی ہے اور بغیر کسی عقلی یا فنی اعتراض کے اس روایت کو ائمہ کرام آگے بڑھاتے آئے ہیں۔ اسی روایت سے اس نظریے نے جنم لیا کہ دجال ایک غار میں پابند سلاسل ہے، اور یہ نظریہ مسلمانوں میں تواتر کی حیثیت رکھتا ہے جو کہ صدیوں سے تمام مسالک کے علماء اور عوام میں رائج ہے، بلکہ اس نظریے کی تائید بعض دیگر قرآن سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ امام نعیم بن حماد رحمہ اللہ اپنی کتاب الفتن میں ایک روایت لائے ہیں جو کہ کئی ایک تابعین سے مروی ہے، جس کا مضمون یہ ہے دجال انسان نہیں بلکہ وہ تو صرف اور صرف شیطان ہے، 70 حلقوں کڑوں کے ساتھ بندھا ہوا ہے یمن کے کسی جزیرے پر۔ یہ تو نہیں معلوم کہ اسے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے وہاں باندھا ہے یا کسی اور نے، البتہ جب اس کے نکلنے کا وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس کا ہر حلقہ 1 سال میں کھولتا جائے گا۔ پس جب وہ ظاہر ہوگا اس کے پاس ایک گدھی آئے گی جس کے کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 ذراع ہوگا، پھر اس کی کمر پر ایک ممبر رکھا جائے گا جو کہ تانبے سے بنا ہوگا، اور وہ دجال اس ممبر پر بیٹھے گا اور جنات کے قبیلے آ کر اس کی بیعت کریں گے اور ان کے لیے زمین کے خزانے نکالیں گے۔ اصطلاح میں دجال سے مراد جھوٹا مسیح ہے جو کہ قیامت کی اہم نشانیوں میں سے ایک ہے، اور وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا اور نبوت اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال پیدا ہو چکا ہے، جب اللہ کو منظور ہوگا اس وقت اس کا ظہور ہوگا۔ دجال کو ایک جزیرے میں قید کر کے رکھا گیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں فاطمہ بنت قیس کی روایت میں مذکور ہے، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بھی یہی ہوا کہ انہوں نے ایک جزیرہ میں دجال سے بات چیت کی اور پھر مدینہ میں آ کر اسلام قبول کیا۔ دجال کی سیدنا تمیم داری سے ملاقات کا احوال ہم اپنی پہلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ دجال کے متعلق آپ نے جو کچھ سنا ہوگا یا کتابوں میں جن چیزوں کا انتساب اس کی طرف کیا گیا ہے، سب کو پیش نظر رکھنے کے بعد ان کی تعبیر یہی ہو سکتی ہے کہ بعض قدرتی قوانین پر غیر معمولی اقتدار اس کو بخشا جائے گا، مثلا مسافت یعنی مکانی فاصلوں کو 0 کے درجہ تک اس کے زمانے میں پہنچا دیا جائے گا۔ اس تیز رفتاری کا تذکرہ کرتے ہوئے جو یہ فرمایا گیا کہ جیسے بارش کو تیز آندھی اڑا لے جاتی ہو، کچھ یہی صورت اس کی رفتار کی ہوگی۔ صحیح مسلم کے الفاظ کا مطلب بھی یہی ہے، اور یہ کرہ زمین کے ملکوں اور شہروں میں نہیں بلکہ ایشیا، افریقہ، یورپ، امریکہ وغیرہ کے ایک گاؤں تک رسائی اس کی 40 دن میں ہو جائے گی۔